DSNG वैन इस वक्त हमारी सैटेलाइट से कनेक्ट हो चुकी है और सारी बराह रास्त नशरियात के इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे खान साहब को एड्रेस करना है। भाई साहब तैयारियाँ मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल कंप्लीट है। ओके गुड। इन्होंने रात तो फॉरेन फंडिंग देख ही ली होगी जो 5-5.5 अरब रुपया आ गया 30% तो वाकई वो बड़े फैसले करने पड़ेंगे जो अभी तक हम नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 अगस्त। Another day but the same destination because इमरान खान is coming to पंजाब हाउस yet again। किस लिए? क्योंकि शौकत तरीन की लीक ऑडियो में उसका इंकशाफ हुआ था कि आज के दिन कोई सेमिनार होने जा रहा है, मईशत से मुतालिक ये सेमिनार है और पंजाब हाउस में होने जा रहा है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा सेटअप वेटअप करते हैं चीज़ों को ताकि आप तक बराह रास्त नशरियात को पहुँचाया जा सके। वहाँ पे और भी मुआशी माहिरीन होंगे, शौकत तरीन भी होंगे और भी कुछ लोग, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे और कुछ कैंडिड विजुअल्स आपको दिखाने हैं क्योंकि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आई हुई है जब से ये सिलसिला शुरू किया। बट येस, आप लोग एडवाइस करते हैं कि ड्राइव करते हुए ना ज़्यादा वीडियो शूट करें, तो मैं यहीं पे रोकता हूँ। सीधा पंजाब हाउस की तरफ चलते हैं, हम बस पास ही पहुँचने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, आइए चलते हैं। ओके जी, तो इस वक्त हम पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और DSNG वैन इस वक्त हमारी सैटेलाइट से कनेक्ट हो चुकी है और सारी बराह रास्त नशरियात के इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे आते हुए। और वो अभी जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए, शॉर्ट ब्रीफिंग के लिए। जैसे ही वो ब्रीफिंग ख़त्म होगी तो वो सेमिनार में शिरकत के लिए आ जाएंगे। तो मीनवाइल पंजाब हाउस का यह खूबसूरत लॉन और गुज़िश्ता रात वहाँ पर सारी वो जो फ़ंड रेजिंग की टेलीथॉन हुई थी वो वहाँ पर हुई थी। अभी कहाँ पर हो रहा है ये जो इकनॉमिक सेमिनार है, वो मनाज़िर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे साथ रहिए। शीरी मज़ारी साहबा को आप देख सकते हैं, ये अब जा रही हैं जहाँ पर इमरान खान साहब आए हैं। सॉरी उनके पास हो जाता है ऐसा। यहाँ के मनाज़िर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारी तैयारियां हो रही हैं सेमिनार के इनेकाद की। ये हमारी टीम बैठी हुई है, लाइव कैमरास लगे हुए हैं, कौन कौन सा प्रीव्यू आएगा, कहाँ कहाँ से स्विच होना है, ये सब कुछ देखा जाएगा। और यहाँ पर ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। गेस्ट अभी आ रहे हैं, आने का सिलसिला जारी है। मीनवाइल कुछ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और आप यहाँ पर शहयार आफरीदी को देख सकते हैं। ये हमारे 2-3 भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। असद उमर को देख सकते हैं। यहाँ पे खान साहब को एड्रेस करना है। भाई साहब तैयारियाँ मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल कंप्लीट है। ओके गुड। तो अभी स्क्रीन्स वगैरह लग रही हैं। बाबा जी को सलाम करते जाते हैं। थैंक यू कायद आज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस कुछ ही देर में खान साहब आने वाले हैं, लेकिन हमारा छोटा खान आ गया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? गुड, ठीक। आप कैसी हैं? आपकी अच्छी जा रही कवरेज, एक्सपीरियंस ठीक जा रहे हैं? ये जर्नलिज्म की फील्ड में हमारी नई कोलीग हैं, अभी रिसेंट इंटर्नशिप कर रही हैं बोल न्यूज़ में, फ़ातिमा। ओके जी, वालेकुम सलाम। स्क्रीन के इस साइड पे ये सारे लोग बैठे हैं, ये तो आपने देख लिया कि क्या इंतज़ामात हो रहे हैं। और स्क्रीन के बैक साइड पर ये तैयारियां हो रही हैं। उमर अयूब साहब बैठे हुए हैं अपनी टीम के साथ, बैठे नहीं हैं बल्कि कुछ काम वाम कर रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन इन्होंने तैयार किया है इकोनॉमी के हवाले से या बिजली, तवानाई, शॉर्टफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके हवाले से उनकी ये टीम यहाँ पर ब्रीफ करेगी। तो खान साहब आ गए हैं। इवेंट का बाकायदा आगाज़ चंद लम्हात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने वैसे ये बड़ा सेमिनार बड़ा एंजॉय किया क्योंकि हम इतने कभी एक FIR, कभी दहशतगर्दी, इसके में जो इतना पड़ा हुआ हूँ कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि अपनी माइशत के ऊपर गौर किया जाए और
اور اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز کی جائیں. تو وہ انشاءاللہ میری کل شوکت سے بات ہوئی ہے. ہم نے ریگولر اب اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگز کرنی ہے. بڑا ایک ہر روز صبح پریشر ہوتا تھا کہ اب مارکیٹ کیا کہتی ہے کہ روپے اور اگر نیچے نہ گر جائے تو کیا کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک پہلے دن سے جو اپوزیشن تھی وہ پہلے دن سے گورنمنٹ گرانے کے اوپر تلی ہوئی تھی. اور پھر ہر روز وہ کہ جی آج اکانومی گئی تو کل گئی اور آج گورنمنٹ گئی اور پرسوں گئی. اور پھر وہ فضل الرحمان اپنا دھرنا لے آتا تھا. حالانکہ میں نے اس کو بڑا کہا کہ ہم انٹرٹین کا ہم کوئی نہ کوئی روڈ بلاکس نہیں کیے, ہم نے کوئی ایف آئی آرز نہیں کاٹی. میں نے تو اسے آفر کیا تھا کہ ہم تھوڑا کھانا پینا بھی تمہیں دے دیں گے جب تم دھرنا لے کے آؤ گے. اور پھر وہ اور ڈرانے کے لیے بلاول صاحب نے کام پہ ٹانگنے والا ٹور کر دیا گورنمنٹ کرانے کے لیے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سارا وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی بلیک میل کرنے کے لیے. پارلیمنٹ چلنے نہیں دی اور پھر یہ ٹائم فریم دیا کہ کیا یہ 3 مہینے میں اور 2 مہینے میں گئی اور سازشیں ہو رہی تھی. وہ مجھے پوری اس کی رپورٹ تھی. آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 30 گھنٹے کے اندر. میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. آئی ایم ایف نہیں کرے گی, فرینڈلی ملک نہیں کریں گے, یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ ہے اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں, اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں, اور ہم نے کیا ریمیٹنسز میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئی اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے, کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا. اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہم کیونکہ ہم اتنے اور پرابلم سے پھنسے ہوئے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی اس کو بڑا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی, اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا. تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے, تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا, 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی. جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشن ملی کہ یہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو ایم کیو ایم بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے. وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اس سے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا, پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے. ہمیں جو یاد ہے, مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا, بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے, اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو مجھے تو وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اور بنا, ایسٹ پاکستان ٹوٹا, تو خوشیاں بنائی گئی. میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے لوگوں نے خوشیاں بنائی کہ
اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلو شکر ہے بوجھ اترا. 90s میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. تو یہ دو پارٹیز جب آئیں ان کی دولت اوپر چلی گئی, ملک کے قرضے بھی بڑھ گئے اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. آج چائنا کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے, وہ 15-20 سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں. یہاں اگر لانگ ٹرم پلاننگ ایک ہی چیز میں ریفلیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے کبھی ڈیمز نہیں بنائی. انہوں نے یہی نہیں سوچا بجلی بنانے کا کہ ہمیں فیول امپورٹ کرنا, ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تو ہمیں تو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم بجلی اس چیز پہ بنائیں جو ہمیں امپورٹڈ فیول پہ نہ ہو. جب آپ اپنے لوگوں کو کرش کرتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں. اب IMF یہ کہہ رہا ہے تو چلو یہ کر دو. انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے سٹیپس اٹھائے ہیں, ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی ان کی ذہن میں فیچر کیا کہ آج یہ ابھی جو فگرز بتائی ہیں ثاقب نے, جو کہ 45% اگر کنزیومر پرائس انڈیکس, میننگ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں, جو بجلی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ, انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں, صرف میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے NRO کیسے لینا ہے, اپنی کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے ہیں, انہوں نے کیسے اب یہ عام آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, ان کے وزیر لگے ہوئے پیسے بنانے کے لیے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ عام آدمی کے اوپر آج کیا گزرے گی جو انفلیشن ہے. سم اپ میں یہ کرتا ہوں, ہمارے جو اب چیلنجز ہیں بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے, جو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیسے کیا سٹیپس لینے ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لی. وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے. ہم کسی نہ کسی اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو فیصلے ہوں گے اس میں جو سب سے نمبر 1 جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے یہ ولنریبل لوگوں کو, اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے. اس کے بعد ڈیولپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا, جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا, اب یہ جو آگے کرائسس آ رہا ہے اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں, اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں, ابھی سے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسٹمنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں. کیا چیز, کیونکہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے, اور بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹ کیا تھی کہ جی اب گورنمنٹ جا رہی ہے تو 2 ہفتے میں جا رہی ہے, 3 ہفتے میں جا رہی ہے, اب دھرنا ہے. اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے بہت ضروری. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں, بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی, سارا سیوریج جا رہا ہے, یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی, بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, دبئی سے بڑے کنسورشیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے, سندھ گورنمنٹ نے NOC وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے. 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا, روک دیا پروجیکٹ اس نے 11 مہینے. اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا. پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے, ماڈرن سٹی بن جائے, تو یہ جو ریل اسٹیٹ, یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہے اس کے اندر, ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے, ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے سپورٹ 11 مہینے اسٹے آرڈر. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے. یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا, میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. تو میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا. لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے, کیونکہ ابھی بھی وہ روڈا چل پڑا تھا تب, تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے. اور پھر جب کووڈ آیا, میں ادھر سے شروع کریں, جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا, انہوں نے کیا کہا
سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا. ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر FIR کاٹ دو, یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس. بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی, جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کو لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا. کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے. میں بار بار ان سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا. یہ اصل وہ NCOC میں تب یہ تھا تو ہماری کیا آرگیومنٹ, کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی. پہلے تو آپ سوشل ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے 10-10 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, وہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ ہے. پھر وہ جو دیہڑی دار ہے وہ اگر تنخواہ اگر پیسے نہیں کماتا, جھاپڑی والا ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گا. میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ. وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا, اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں, اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر. بھوکے لوگ تھے سارے. اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا. لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارا کرے گا. دیہڑی دار ہے, یہ ہے, کتنے لوگ ہیں. ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہے, اس کی تو کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے. اس لیے مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنا نے کیا کیا تھا. ووہان سٹی میں جب چائنا نے لاک ڈاؤن لگایا تھا, ایک گھر پہ کھانا پہنچایا تھا انہوں نے. تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. تو لہٰذا جب ہم اس ساری چیز سے نکلے, میرا ایمان اللہ میں ہے کہ وہ ہمیشہ جب ایک غریب کی آواز بھی سنتا ہے, اس کی دعا بھی سنتا ہے, اس کی تکلیف بھی سنتا ہے وہ. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے اس کو. یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو افیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈس کی وجہ سے, تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی. اور جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہماری کرنسی کے اوپر پریشر پڑیں گے, وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ کروائیں گے پاکستان میں, ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال دیں. شکریہ.